बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 14 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। यूरोप की सूरत हाल पर बात करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कितनी टेंस है। फिर पूरी दुनिया की नज़रें, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चाइना के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो इस बड़ी मुलाकात पर है जो इस वक्त बीजिंग के अंदर जारी है। लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया दौरे चाइना की जो हाईलाइट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस दौरान मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन जंग भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में तब आई जब रशिया के बहुत बड़े हमले यूक्रेन के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के दौरान 1560 ड्रोन्स रशिया की जानिब से फायर किए गए हैं। 70 मिसाइल भी रशिया की जानिब से फायर किए गए हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन पूरे का पूरा जो यूक्रेन है वो जल रहा है। अब इन बड़े हमलों की वजह मैं आपको बताऊंगा। इन बड़े हमलों की वजह बहुत बड़ी है। हालांकि आपको मालूम है कि रशिया के विक्ट्री डे के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक 3 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया गया था और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि जंग बंदी एक्सटेंड होगी और परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएंगी रशिया और यूक्रेन। एक डील की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि एक डील की तरफ रशिया और यूक्रेन जो है वो बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि मैं आपको बता दूं कि विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने के बाद जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रही, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के सदर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि यूक्रेन के अंदर रशिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो खत्म हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया के सदर की तरफ से यह भी कहा गया था कि मैं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करूंगा एक थर्ड कंट्री के अंदर, और ये जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है बहुत जल्द वाइंड अप हो जाएगा। यानी कि वो रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन जिसकी ये रेड लाइन थी कि मैं यूक्रेन के सदर के साथ कभी मुलाकात नहीं करूंगा, ये इलिजिटिमेट सदर है, ये यूक्रेन का सदर नहीं है। 2024 में इसकी मुद्दत जो है वो पूरी हो गई यूक्रेन के सदर की, तो मैं इससे मुलाकात नहीं करूंगा। तो उस यूक्रेन के सदर से रशिया के सदर की तरफ से जब कहा गया कि मैं मुलाकात करूंगा, डील करूंगा और ये जो ऑपरेशन है ये वाइंड अप कर दिया जाएगा, तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि कोई डील जो है वो होने वाली है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। फिर यहाँ पर जो रॉबर्ट फिट्सो हैं जो स्लोवाकिया के सरबराह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे रशिया के विक्ट्री डे के इवेंट के अंदर, और फिर स्लोवाकिया के सरबराह ने वापस जाकर कुछ इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक बातें की कि फिर इससे और ज्यादा लगने लगा कि जनाब रशिया और यूक्रेन जंग जो है वो बंद हो रही है और पुतिन जो है वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करना चाहता है। रॉबर्ट फिट्सो के थ्रू एक पैगाम भी भिजवाया गया रशिया की जानिब से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए। लेकिन अभी ये आर्जी जंग बंदी जो 3 रोज़ा आर्जी जंग बंदी है अभी ये खत्म नहीं हुई थी कि हमले स्टार्ट हो गए, यूक्रेन के हमले। रशिया की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो यूक्रेन ने आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है इसलिए हम यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये हमले, रशिया के जो हमले हैं वो बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर कि गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से 1560 ड्रोन्स फायर किया गया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 15 हलाकतें, 70 जख्मी और मुतअद्दिद जो हैं वो लापता भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों को रशिया की जानिब से ज़मीन बोस कर दिया गया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रशिया के जो हमले हैं ये अभी भी मैं आपको बता दूं कि हमले वक्फे वक्फे से ये हमले जो हैं वो रशिया के जारी हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। ये मनाजिर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि यूक्रेन के सदर की जानिब से पर्सनली शेयर किए जा रहे हैं। यूक्रेन का जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक के बाद एक जो पैगाम है वो यूक्रेन के सदर की जानिब से भी जारी किया जा रहा है। और रशिया के इस टेरर को, रशिया की इस दहशतगर्दी को यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता दूं कि ये अचानक से जब डील की बातें हो रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इतनी ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप को तो छोड़ दे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से और रॉबर्ट फिट्सो की जानिब से जब इतनी ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही थी, तो ये अचानक से ये जंग इस लेवल पर क्यों चली गई उसकी वजह मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि डील एक्चुअली ये करीब है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। जो
ایک آدھا میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر اتنے زیادہ ڈیڈ لاکس نہیں ہیں جتنے زیادہ ڈیڈ لاکس ایران اور امریکہ کے درمیان ہیں یا ایران اور اسرائیل کے درمیان ہیں۔ یہاں پر ایک آدھا جو ڈیڈ لاک ہے اس پر بھی یہ بتایا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور امریکی آفیشلز بھی یہ بتا رہے تھے کہ اس پر لچک دکھائی جا رہی ہے، رشیا کی جانب سے لچک دکھائی جا رہی ہے۔ جو ڈون باس کا ریجن ہے جس کو لے کر یہ سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے کہ ڈون باس ریجن رشیا یہ چاہتا ہے کہ مجھے دے دو، اور یوکرین یہ چاہتا ہے کہ یہیں پر جو فرنٹ لائن ہے اس کو یہیں پر روک دیا جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ہنٹ دیا کہ اس نقطے کے اوپر رشیا لچک دکھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے فرنٹ لائنز کو یہیں پر روک دیتے ہیں اور اس جنگ کو بند کر دیتے ہیں۔ صحافی کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اشارہ دیا تھا۔ تو جب رشیا لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، پوٹن ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو کیوں اعتراض ہوا؟ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے یہ ڈرون حملے اس عارضی جنگ بندی کے دوران کیوں رپورٹ ہوئے؟ جب جنگ بندی اتنی قریب نظر آ رہی تھی، ڈیل اتنی قریب نظر آ رہی تھی، تو یوکرین کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے بڑے حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے رشیا کے اوپر کہ ان ڈرون حملوں کے دوران دو جو ڈرونز ہیں یوکرین کے ڈرونز، یہ لیٹویا کے اندر داخل ہو گئے۔ نہ صرف داخل ہوئے بلکہ لیٹویا کے اندر ایک آئل فیسیلٹی کو ان ڈرونز کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، سکسیسفلی ٹارگٹ کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسٹرن فلینک ہے نیٹو کا سو کالڈ پاورفل ایسٹرن فلینک ہے، جس کے اندر دو ڈرونز جو ہیں وہ کیڑی کی رفتار سے اڑتے ہوئے داخل ہوئے، پھر 70 کلومیٹر اندر جا کر آئل فیسیلٹی کو جا کر ہٹ کیا ان ڈرونز نے۔ اور یہاں پر جو نیٹو کا ایسٹرن فلینک ہے اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ منہ تک رہا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے سارے کا سارا مال اٹھا کر مشرق وسطیٰ کے اندر منتقل کر چکا ہے۔ یہاں پر اتنی زیادہ ٹینشنز پڑی لیٹویا کے اندر اس ڈرون حملے کی وجہ سے، جس کی تحقیقات کرنے کے بعد یہ تو معلوم ہوا کہ یہ یوکرین کے آوارہ ڈرونز تھے۔ اب ایسے آوارہ ڈرونز تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ آوارہ گردی کرتے ہوئے جا کر انہوں نے آئل فیسیلٹی کو ہٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کی سٹارٹ ہی سے یہ کوشش ہے کہ نیٹو کنٹریز کو کسی طرح سے اس جنگ کے اندر ڈریگ کر لیا جائے۔ خیر لیٹویا نے تحقیقات کی اور پتہ یہ چلا کہ یوکرین کے ڈرونز تھے، تو لیٹویا کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے ڈیفنس منسٹر کو فارغ کر دیا کہ یار یہ ڈرونز آگے دو ڈرونز تھے، ابھی تو رشیا کے 200 نہیں تھے، یہ تو دو ڈرونز تھے، یوکرین کے آوارہ ڈرونز تھے، اور ان کو آپ مار گرانے میں کیوں ناکام ہوئے؟ ریزائن اس نے اپنے ڈیفنس منسٹر کو اس نے فارغ کر دیا کہ لاؤ اپنا ریزگنیشن دو اور چلتے بنو۔ اب ڈیفنس منسٹر کے ریزگنیشن پر جو لیٹویا کی پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف ان کی جو گورنمنٹ کے ارکان ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ایسا کھڑے ہوئے کہ ان کی جو میجورٹی ہے، لیٹویا کے پرائم منسٹر نے اپنی میجورٹی کھو دی اور لیٹویا کی پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ لیٹویا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ریزائننگ بٹ آئی ایم ناٹ گیونگ اپ، میں ریزائن کر رہی ہوں لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ یعنی کہ آنے والے دنوں میں لیٹویا کے اندر انتخابات ہیں، غالباً اکتوبر نومبر کے اندر لیٹویا کے اندر انتخابات ہیں، تو لیٹویا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ فی الحال تو انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ میجورٹی انہوں نے کھو دی ہے، لیکن یہ اکتوبر نومبر میں یہ پھر سے انتخابات لڑنے کا اشارہ ان کی جانب سے دے دیا گیا۔ خیر یوکرین کے یہ جو یوکرین کی چالاکی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ جو پرماننٹ سیز فائر کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ جو پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات کی باتیں کی جا رہی تھی، سب ہوا ہو گئی۔ اور یہاں پر یہ جو ڈرون حملے ہیں ان کا کھیل سٹارٹ ہو گیا۔ ٹینشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی چلی گئی ہیں رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ جنگ بندی سے میدان جنگ کے اندر یہ معاملہ اتنا زیادہ اس لیول پر چلا گیا ہے کہ یورپ کی جانب سے یورپ بڑا ایموشنل ہو گیا۔ یورپ کی جانب سے 90 بلین یوروز کے اعلان کیے جا رہے ہیں یوکرین کے لیے کہ جناب یوکرین کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے، یوکرین بیچارہ کیا کرے؟ یوکرین ڈرونز مارتا ہے، پھر الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو رشیا ان ڈرونز کو موڑ دیتا ہے۔ یہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے یہ سکرپٹ دیا گیا کہ رشیا نے الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو ان ڈرونز کو موڑ دیا اور لیٹویا کی آئل ریفائنری کے اوپر ان ڈرونز کو جا کر رشیا نے دے مارا۔ تو یہ سکرپٹ یوکرین کے صدر کی جانب سے یہ سکرپٹ لکھا گیا، اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھولے بھالے یورپین کنٹریز اور نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ اس سکرپٹ کو بھی مان رہے ہیں اور یوکرین کے لیے مدد امداد کے اعلانات کر رہے ہیں۔ رشیا کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ رشیا یہاں پر رکے گا نہیں، رشیا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ رشیا یوکرین کے ڈرونز کو موڑ کر لیٹویا کے اوپر دے مارتا ہے، تو اس رشیا سے ہمیں
ڈرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ رشیا کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے سب سے طاقتور میزائل کا بھی تجربہ کر دیا گیا رشیا کی جانب سے۔ اس دوران سونے کے اوپر سہاگا 35,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ دنیا کا اب تک کا سب سے طاقتور یہ میزائل ہے رشیا کا، جس کا رشیا نے تجربہ کیا اور اپنا ہی ریکارڈ رشیا کی جانب سے توڑا گیا ہے۔ رشیا کے پہلے بھی دنیا کے سب سے طاقتور میزائل رشیا کے پاس ہی ہیں، اور اب اس میزائل کا جو تجربہ کیا گیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دہائیوں تک اس ریکارڈ کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ اس میزائل کو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم روک سکتا ہے۔ دہائیوں تک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں بنے گا جو اس میزائل کو روک سکے۔ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے امریکہ اس لیول تک پہنچا ہی نہیں جس لیول تک رشیا اپنی جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو لے جا چکا ہے۔ تو یہاں تک نوبت آ گئی، جو جنگ جو ہے وہ بند کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، پرماننٹ جنگ بندی کی اور ڈیل کی باتیں کی جا رہی تھی، تو یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیا ہے یوکرین کے صدر کی یہ سابقہ پریس سیکرٹری ہیں جو کہ بھاگ کر آج کل امریکہ منتقل ہو چکی ہیں، ان کی جانب سے انٹرویو دیا گیا ہے ٹکر کارلسن کو۔ میں کوشش کروں گا کہ واٹس ایپ چینل کے اوپر یہ مکمل انٹرویو جو ہے وہ میں شیئر کر دوں، آپ نے ٹائم نکال کر لازمی سننا ہے کیونکہ 1 گھنٹے سے طویل یہ انٹرویو ہے، جس میں یہ جو پریس سیکرٹری ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی، یہ 2019-20 میں جب یہ یوکرین کا صدر بنا تھا تب یہ یوکرین کے صدر کی پریس سیکرٹری بنی تھی، اور اس کی جانب سے یوکرین کے صدر کی جو ریئلٹی ہے، یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر یوکرین کے صدر کی جو ریئلٹی اس کی جانب سے بیان کی گئی ہے اس خاتون کی جانب سے۔ اس نے یہ کہا کہ جب میں یوکرین کے صدر کی پریس سیکرٹری بنی تو یوکرین کے صدر نے ایک میٹنگ بلائی تھی، میں نئی پریس سیکرٹری بنی تھی، میں جا کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئی تو یوکرین کے صدر نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار کر بڑے غصے میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے گوبلز کا پروپیگنڈا چاہیے، مجھے گوبلز کا پروپیگنڈا چاہیے۔ اب یہ گوبلز میں آپ کو بتا دوں کہ جوزف گوبلز یہ ہٹلر کا پروپیگنڈا منسٹر تھا، یہ ہٹلر کا پروپیگنڈا منسٹر تھا، جس کے حوالے سے یہ پریس سیکرٹری، اس کی سابقہ پریس سیکرٹری بتا رہی ہے کہ یوکرین کے صدر نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار کر کہا کہ مجھے جوزف گوبلز کا پروپیگنڈا چاہیے، یہ فارغ سکرپٹ ہے، ان کو لے جاؤ۔ اب یہ جوزف گوبلز جو ہے یہ ہیرو بنا کر پورٹرے کرتا تھا ہٹلر کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کا پروپیگنڈا تھا جس نے ہٹلر کو جرمنز کے لیے ایک ہیرو بنا دیا تھا۔ تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو جو نیو ناٹسی کہا جاتا ہے رشیا کے صدر کی جانب سے، تو اس خاتون نے کہا کہ بالکل درست کہا جاتا ہے، نہ صرف رشیا کے صدر کی جانب سے بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین کے صدر کی بحث و تکرار ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تم ڈکٹیٹر ہو، تو اس سابقہ پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ بالکل درست، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ہماری جانب سے اور ہمارے جیسے جو ایکس کولیگز تھے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے، ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے کہ یوکرین کا صدر یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، یہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اتنا فیک ہے۔ اس سابقہ پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ڈکٹیٹر اتنا فیک ہے کہ جب میں اس کی ملازمت میں گئی تھی، جب میں اس کی پریس سیکرٹری بنی تھی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ کیمرے کے سامنے کیا ہے اور یہ ریئل لائف میں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کیمرے کے سامنے یہ ایسا معصوم، ایسا بھولا، ایسا پیارا بن جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کا یقین کرنے لگتی ہے۔ حالانکہ یہ اس پریس سیکرٹری کی جانب سے بیان کیا گیا کہ بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، بہت بڑا ڈرامہ ہے، بہت بڑا نشئی ہے، اور یہ اس اقتدار کے اوپر یوکرینیوں کو قربان کر کے اس اقتدار کے اوپر یہ چمٹے رہنا چاہتا ہے۔ اور اس کی جانب سے اور اس کی کابینہ کی جانب سے متعدد مرتبہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ ہم فار ایور رہنے کے لیے آئے ہیں، ایٹ اینی کاسٹ ہم فار ایور اقتدار کے اندر رہیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فار ایور اقتدار میں ہے، اور جو کاسٹ ہے وہ یوکرین ہے، یوکرین کی کاسٹ پر یہ اقتدار پر چمٹا بیٹھا ہے جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ہے۔ اس کی سابقہ پریس سیکرٹری کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اسٹریٹجی یہ بتائی اس کی سابقہ پریس سیکرٹری نے کہ یہ ایسا مطالبہ یوکرین کا صدر رکھتا ہے کہ جب تک میں نیٹو کا حصہ نہیں بنوں گا تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی، جب تک رشیا جو ہے وہ ڈون باس کو چھوڑ نہیں دے گا تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی، جب تک میں ڈون باس کو واپس نہیں لے لوں گا تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کے اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں کہ یہ مطالبات یہ کبھی بھی اس جنگ کو اس کی پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ختم ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ٹکر کارلسن کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی ڈون باس کو تو رشیا کنٹرول کر ہی لے گا،
1 مہینے میں نہیں تو 1 سال کے اندر کنٹرول کر لے گا. تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ یہ فوجیوں کو یہاں پر بھیجتا ہے, فرنٹ لائنز کے اوپر بھیجتا ہے, ان کو قربان کرتا ہے. پورے کے پورے یوکرینیوں کو اس نے مروا دیا کہ رشیا کو آگے نہیں بڑھنے دینا. یہ فوجی کی ایک تصویر شیئر کی گئی اس فوجی کی وائف کی جانب سے. اب آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ یہ ایک ہی فوجی ہے اور مختلف مدتوں میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کیونکہ فرنٹ لائنز کے اوپر کھانے پینے کو دستیاب نہیں ہے. اور یہاں پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی دولت, اس کی عیاشی, اس کے پیسے کی یہ حالت ہے کہ یوکرین کے صدر کی سابقہ پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا کہ بہت امیر ہے, یہ بہت امیر ہے, اور اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی بہت امیر ہے. اور انہوں نے یہ پیسہ اسی دوران, یہ پیسہ ان کی جانب سے بنایا گیا ہے. کرائمیا کے اندر اس کی جائیدادیں ہیں, جس کرائمیا کا رونا اس کی جانب سے رویا جاتا ہے. کرائمیا کے اندر یہ پارٹیاں کرتا تھا, نشے کرتا تھا, اس کی جائیدادیں ہیں کرائمیا کے اندر. یہ ماسکو کے اندر جو اپنی فلم انڈسٹری کے اندر اس کی جو سکسیس ہوتی تھی تو اس کو ماسکو کے اندر جا کر سیلیبریٹ کرتا تھا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی. اس جنگ کو اس کی پریس سیکرٹری کے مطابق کبھی بند نہیں ہونے دے گا. یہ اتنی بڑی فلم ہے, یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے, یہ اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے. یہ اس کی تھوڑی سی آپ گفتگو سنیے, تراشے میں نے نکال کر رکھے ہیں اس سابقہ پریس سیکرٹری کی. یہ گفتگو سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. He thinks that every person is disposable. He doesn't have empathy that he plays. He's absolutely insanely great actor, and that brought us a lot of support in 2022. But his acting doesn't have any substance, and everything that he is saying, it's so detached from the reality. And millions of people still believe that supporting Zelensky means supporting Ukraine. But Yes. today it's different. But this war is not black and white anymore. It's dark and even darker. We just see Putin as an evil, but Zelensky is also an evil. That the West keeps ignoring the fact that beneath that Zelensky's rhetoric, heroic rhetoric, he keeps accumulating power. I need Goebbels propaganda if you want. I need Goebbels propaganda. I need thousands of talking heads of Goebbels propaganda. He laughed to the minister and said, "We came forever." That's, So he liked being the dictator. well, he is a dictator. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی سابقہ پریس سیکرٹری. آپ نے سن لیا کہ اس نے کہا کہ یہ ڈرامہ بھی ہے, یہ اداکار بھی ہے, یہ کرپٹ بھی ہے, یہ ڈکٹیٹر بھی ہے. یوکرین کے صدر کی سابقہ پریس سیکرٹری نے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس انٹرویو کے اختتام پر ولادیمیر پوٹن کے لیے رشین لینگویج میں رو رو کر ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا, اور اس نے درخواست کی کہ برائے مہربانی ہماری اس ڈکٹیٹر سے آپ جان چھڑوائیں. یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اس نے امید کا اظہار کیا کہ تمام یوکرینیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, رشیا کے صدر سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ رشیا کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کر اس جنگ کو بند کریں گے اور اس ڈکٹیٹر سے ہماری جان چھڑوائی جائے گی ان کی جانب سے. اب جو ٹکر کارلسن ہے, اس نے سوال پوچھا کہ نہ یہ پوٹن کے قابو میں آ رہا ہے, نہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قابو میں آ رہا ہے, اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اس کی اداکاری میں آ جاتے ہیں, تو یہ سب سے زیادہ سنتا کس کی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, میں آپ کو بتا دوں, جو کہ صحیح ثابت ہوا آنے والے چند گھنٹوں میں. اس پریس سیکرٹری کی جانب سے جواب دیا گیا کہ یہ اینڈری یرمک کی سب سے زیادہ سنتا ہے, جو یوکرین کا صدر ہے. اینڈری یرمک جو ہے وہ اس کا دوست بھی ہے, اس کا ایڈوائزر بھی ہے, اور اس کا بہت پرانا دوست ہے. تو اینڈری یرمک کی یہ سنتا ہے, اینڈری یرمک اس کی سنتا ہے, اور یہ دونوں یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں, اس سابقہ پریس سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا. اب میں آپ کو خبر دکھا دیتا ہوں جو کہ آج ہی کی خبر ہے, یعنی کہ اس انٹرویو کے 1-2 دن کے بعد ہی یہ خبر سامنے آ گئی, جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یوکرین کورٹ آرڈرز اریسٹ آف زیلنسکی ایلائی اینڈری یرمک. یعنی کہ یوکرین کی عدالت نے یہ جو زیلنسکی کا رائٹ ہینڈ ہے, جس کی سب سے زیادہ یوکرین کا صدر سنتا ہے اور یوکرین کے صدر کی سب سے زیادہ یہ سنتا ہے, یعنی کہ یہ ایک ہی چیز ہے, تو اس کو کورٹ نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ کرپٹ ہے. یہ جو یرمک ہے بہت زیادہ کرپٹ ہے, اور یہ جو زیلنسکی ہے, ان دونوں کی یہ ملی بھگت ہے. ساری کرپشن, یہ ساری لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ انہوں نے مل کر کی ہے اس پریس سیکرٹری کے مطابق. تو یہ اینڈری یرمک کی جو گرفتاری کے احکامات ہیں, یہی یوکرینیوں کی جان جو ہے وہ اس ڈکٹیٹر سے بھی چھڑوا سکتے ہیں. جو یوکرینی اس کو اقتدار میں لے کر آئے تھے, اس کو سر پر بٹھایا تھا, تو وہی یوکرینی اس کو سر سے اتار بھی سکتے ہیں. باقی اس پریس سیکرٹری نے بتا دیا کہ جتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے اور جتنا مکار ہے اور جتنا چالاک ہے,
اور جتنا اچھا یہ اداکار ہے تو یہ نہ اس جنگ کو بند کرے گا، نہ یہ اقتدار سے اترے گا، بلکہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا رہے گا جب تک اس کو اتار کر پھینک نہیں دیا جاتا۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ کیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، یہ جو اتنے بڑے بڑے حملے رشیا کے صدر کی جانب سے رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کیا رشیا کے صدر اس کو کرسی سے اتار کر پھینکیں گے، یا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کرسی سے اتار کر پھینکیں گے، یا یہ کام وہی یوکرینی کریں گے جو یوکرینی اس ڈکٹیٹر کو اقتدار کے اندر لے کر آئے تھے؟ میں نظر رکھوں گا کامنٹس باکس میں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔